अस्सलाम नाज़रीन, हम इस वक्त डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो एक कमेटी है, कमीशन है पाकिस्तान में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी चेयरपर्सन है आमना मसूद जंजुआ साहब। आज 30 तारीख को आलमी दिन है जबरी गुमशुदगियों के जो विक्टिम्स हैं उनका, तो उसके सिलसिले में उन्होंने इस कैंप का इनेकाद किया है। आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान भर से जो लापता लोग हैं उनके अहले खाना यहाँ पर शरीक हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा आमना मसूद जंजुआ साहब ख़ुद भी हैं, पीपल्स पार्टी से जो साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी बैठे हुए हैं इस कैंप में आके। जबकि जो एक्टिविस्ट हैं ईमान नज़ारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे पास एक मिसिंग पर्सन है अब्दुल रहमान, उनके वालिद मौजूद हैं, उबैदुर रहमान मौजूद, के वालिद हमारे पास मौजूद हैं। उबैदुर रहमान 2009 से लापता हैं, यानी कि ये 14 साल हो गए हैं इनके बेटे को लापता हुए और स्वात से उनका ताल्लुक है। जी, क्या अब आप बताएंगे उबैदुर रहमान क्या करते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? उबैदुर रहमान जो है ना, वो 12 तालीम था उसका और 4 जमात मदरसे का भी पढ़ा हुआ था। वो घर का ख़र्चा भी चलाता था, रिश्का भी चलाता था, रिश्के से भी तालीम भी करता था। हमारा घर का 7-8 अफराद था, उसका ख़र्चा भी चलाता था। अभी वो 13-14 साल हो गया, कभी उसका न जिंदा का पता है न मुर्दा का। बराई मेहरबानी, हम इतना गरीब आदमी है कि रोटी के लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है। बराई मेहरबानी इसको रिहा कर दे, या हमें बता दे अगर वफ़ात हो गया है तो हम इसके लिए दूर छोड़ दें तो हमारा तसल्ली हो जाए। आप मेहरबानी करें, इसको रिहा करें, अल्लाह आपको खुश रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उबैदुर रहमान को किस तरह से वो लापता हुए, कहाँ पर थे, आखिरी दफ़ा कहाँ पे देखे गए? एक रिश्तेदार हमसाया था, हमसाया, वो उसको फौज ने बुलाया, वो ये इसके पीछे चला गया कि इसको तुमने क्यों बुलाया है, उस इसको भी बिठा दिया बस। हालांकि तालिबान में कदम भी नहीं रखा। हाँ, लेकिन वो आप बता रहे हैं कि वो फौज के पास गए थे, वहाँ पर गए थे मिलने। हमने फौज पर मेजर इदरीस के नाम पर हमने प्यार भी काटा है थाने में। ठीक है, मेजर इदरीस थे जिन्होंने इनके बेटे को ये बता रहे हैं कि जबरी तौर पर लापता किया है, गायब किया है, और उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी करवा चुके हैं ये। लेकिन उस FIR पे कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। 12 साल हमने जो है ना, ये गुमशुदा अफराद भी जो इस्लामाबाद में दफ्तर है वहाँ के लिए आया जाया करता था। आखिर 12 साल बाद उसने कहा कि भाई आप तारीख़ छोड़ दे, तो तुम्हारा ख़र्चा ज़्यादा लगता है, तो हमने छोड़ दिया। अभी 2 साल हो गए तारीख़ छोड़ दिए। और लेकिन किसने कहा कि तारीख छोड़ दें, खर्चा ज़्यादा होगा? वो इसे अदालत वालों ने कहा। अदालत वालों ने कहा। और उन्होंने यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान की अदालत इंसाफ देने के बजाय इनको कह रही है कि आप केस को परसू करना छोड़ दें, खर्चा बहुत हो रहा है, इंसाफ नहीं हम दे सकते, आपका खर्चा बचा लेते हैं। हालांकि अभी तक उसने मेजर इदरीस को भी नहीं लाया, पेश नहीं किया, और कैप्टन नबील को भी पेश नहीं किया अभी तक अदालत ने। और ये जस्टिस जावेद इकबाल का कमीशन था जिसमें आप पेश हो रहे थे? हाँ, जो वो रिटायर जज था, वो रिटायर जज। और जस्टिस जावेद इकबाल ने आपको कहा कि खर्चा बहुत हो रहा है, आप छोड़ दें इसको परसू। नाम आता नहीं है, लेकिन उसने हमें कहा उसी रिटायर्ड जज ने कहा था। वो सर रिटायर जज ने, नाम आता नहीं है, लेकिन वो स्वात में रह गया, बहुत मुद्दत स्वात में रहा, वो कमिश्नर था उधर पहले। अच्छा, हाँ। चलें, हमारी दुआ है कि उबैदुर रहमान ज़िंदा हो, खैरियत से घर वापस आ जाएँ। किसी भी आप माँ बाप से उनका 12-14 साल एक बेटा उनका लगते जगर आप क्यों लापता रख सकते हैं? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाएं, प्रोड्यूस करें, उनको सज़ा वहाँ से दिलवाएं। ये तो आप सिर्फ उबैदुर रहमान को नहीं सज़ा दे रहे जबरी तौर पर लापता रख के, उसके पूरे घर वालों को, उसकी फैमिली को, उनके वालिद को, उनकी माँ को, सबको आप ये अज़ियत दे रहे हैं। से ज़्यादा है, 70 साल से मेरा उम्र ज़्यादा है, तो हम मजदूरी भी नहीं कर सकते बच्चों खर्चे के लिए, तो कितना ही जुल्म है। पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा करते तो ये बहुत जुल्म है। और कुरान पाक में है, जिसने एक आदमी को ज़िंदा किया, जिस सारी दुनिया को ज़िंदा किया। अगर एक बेगुनाह आदमी को कत्ल किया तो सारी दुनिया के कत्ल के बराबर है। इसे आप मेहरबानी करें, इसको रिहा करें। अगर वो वफ़ात हो गया तो मैं बता दें कि वफ़ात हो गया है, ताकि हमारा तसल्ली हो जाए। ये कितनी बदकिस्मती है कि हम लापता अफराद के जो अहले खाना है उनको इस जगह पर ले आए कि वो कहते हैं कि अच्छा अगर मार दिया हमारा बेटा तो बता ही दो, कम से कम तुमने मार दिया हमें,
یہ پتہ چل جائے مر گیا تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, اس اذیت سے نکل جائیں گے جس سے وہ دن رات گزرتے ہیں کہ بیٹا کہاں پر ہے, کیا حالت ہے. ورنہ ہم آپ کو اور بھی لوگوں سے یہاں پہ بات کروائیں گے, آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے بھی بات کروائیں گے, فرحت اللہ بابر صاحب سے بھی بات کروائیں گے, اور ایمان مظاہری سے بات کریں گے. ہم آپ کو یہ سب سے ابھی بات کرواتے ہیں. ہمت نہیں ہاری ہے اور لگاتار یہ لوگ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاپتہ افراد کے جتنے بھی لواحقین یہاں موجود ہیں, میری بیٹیاں, بہنیں, دوست, بچے, میں ان کے عزم اور جذبے کو, ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. جو جذبہ آج آپ لوگ یہاں دکھا رہے ہو, مجھے یقین ہے, میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ جو جذبہ آپ میں ڈسپلے کر رہا ہو اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہو, تو اللہ کے ہاں دیر تو ہے, اندھیر نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اس مقصد میں کہ آپ کے پیاروں کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو باہر لایا جائے, مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک روز اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. میں آمنہ مسعود جنجوعہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر ایسے موقع پر, اور آج لاپتہ افراد کا بین الاقوامی دن ہے, 30 اگست کو تمام دنیا بھر میں یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے ان کو باہر لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی خلاف قانون کام کیا ہے, تو ان کے اوپر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کو رہا کیا جائے بلکہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. یہ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی فریاد کر رہے ہیں اور اپنی سرکار سے, حکومت سے فریاد کر رہے ہیں. اگر یہ اپنی حکومت سے فریاد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کیا یہ اقوام متحدہ چلے جائیں؟ کیا یہ دوسرے ممالک کے پاس چلے جائیں؟ یہ تو یہاں بیٹھ کر اپنے حکومت سے, اربابان اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو جن کو آپ نے لاپتہ کیا ہے ان کو باہر نکالو. اگر انہوں نے کوئی خلاف قانون کام کیا تو مقدمہ چلاؤ, لیکن کسی کو ویسے اٹھا کے اور قید کر کے اور پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں قید کیا ہے, تشدد اور ٹارچر کی اس سے بڑی ورست مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی شخص کو اٹھا لیں, اس کے اوپر قانون کا سایہ نہ ہو, اس پر تشدد بھی ہو, باہر لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور نہ صرف اس شخص پر تشدد ہو بلکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ٹارچر سے گزر رہا ہوتا ہے. اس کے بچوں کو, اس کے بھائیوں کو, بہنوں کو, والدین کو ہر روز ان کی جو زندگی ہے وہ ایک ٹارچر ہے, اور وہ یہ روز کا معاملہ سالوں سال سے چل رہا ہے. آخر یہ ظلم کب تک چلے گا؟ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, آواز اٹھائیں گے. اس موجودہ حکومت نے اگرچہ ایک منسٹریل کمیٹی قائم کی ہے کہ وہ اس ایشو کو دیکھے, لیکن مجھے اس سے زیادہ امید نہیں ہے. اگرچہ زیادہ امید نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ذرا آ کے دیکھ لو ان لوگوں کی رائٹس کو. یہ جو منسٹریل کمیٹی بنی ہے یہ حکومت نے اپنے طرف سے نہیں بنائی, یہ عدالت کے حکم پہ بنی ہے, اور اگر یہ عدالت کے حکم پہ بنی ہے تو میں عدالت سے بھی استدعا کروں گا کہ وہ اس کمیٹی کی کارروائی پر گہری نظر رکھیں. اور میرے دوستوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست بن گئی ہے. ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے جو آئینی اور قانونی ریاست سے بالا تر ہے.
اور جب تک ریاست کے اندر ریاست کے وجود کو ختم نہیں کیا جائے گا اور جب تک صرف ایک ریاست بالا کی بالادستی نہیں ہوگی یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا. تو اس لیے آج اس پلیٹ فارم پر آمنہ مسعود جنجوعہ کے اس پلیٹ فارم پر میں ایک بار پھر اور ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را ریاست کے اندر ریاست کے اس تصور کو ختم کر دو. خدا را ریاست کے تمام اداروں کو جو ریاست سے بالا تر ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لاؤ, قانون کے تحت لاؤ. اور خدا را وہ لوگ جن کو لاپتہ کیا گیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ جب عدالتوں میں یہ معاملات گئے تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں بند رکھا گیا ہے, جن کو سابقہ قبائلی علاقات میں انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے گئے ہیں جو پولیس کے ماتحت نہیں ہیں, صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہیں, اور کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں کتنے لوگ ہیں, ان کے کیا جرائم ہیں, مبینہ جرائم کیا ہیں. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس میں کس کی ہلاکت ہوئی ہے, ڈیتھ ان کسٹڈی کس کی ہوئی ہے. کسی کو علم نہیں ہے کہ کسی پر کیا ٹارچر ہو رہا ہے. ممبران پارلیمان نے کوشش کی وہاں جانے کی, وہاں نہیں جا سکے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو بند کیا جائے, ان کو صوبائی حکومت کے محکمے جیل خانجات کے حوالے کیا جائے, اور اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اگر ان کا کوئی جرم ہے تو اوپن عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے, اور اگر کوئی جرم نہیں ہے تو ان کو واپس جانے دیا جائے. اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آج سے 7 سال پہلے سینٹ نے متفقہ طور پر قانون سازی کی تجاویز دی, اور وہ حکومت کے پاس گئے ہوئے اتنے عرصے تک ایک حکومت دوسری تیسری آئی ہو گئی اور ان ریکمنڈیشن پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ریکمنڈیشن پر سینٹ کمیٹی آف دا ہول کے جو مطالبات ہیں, اور جس میں پہلا مطالبہ ہی یہی ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کو ختم کیا جائے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک یہ آواز نہیں اٹھائی جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی پروگریس کر پائیں گے. اس لیے آج کے اس پلیٹ فارم سے یہاں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یہاں میں آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں. وہاں میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی آواز اٹھائیں کہ انٹرنمنٹ سینٹر کو عدالت کے فیصلے کے مطابق ختم کیا جائے, ان کو صوبائی محکمے جیل خانجات کے حوالے کیا جائے, اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان پر کھلی عدالت میں مقدمہ کرایا جائے, اور جن کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے ان کو بالفور رہا کیا جائے. میں ایک بار پھر آپ سب کو یہاں آنے پر آپ کے حوصلے کو, آپ کی بہادری کو داد دیتا ہوں, آمنہ مسعود جنجوعہ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دامے در میں سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ کی آواز میں اپنی آواز بھی شامل کروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ منزل اگرچہ دور ہے لیکن صرف آپ کی درست ہے, اور انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اللہ آپ سب کا حاصل ناصر. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور لاپتہ فلک ناز ہیں, ایک ان کی بہن موجود ہیں گلناز. ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا یہ دردناک کہانی ہے, کب سے فلک ناز لاپتہ ہیں, کیسے ہوئے ہیں. آپ بتائیں گے بیٹا کیا کہاں سے وہ لاپتہ ہیں اور کب سے لاپتہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گلناز ہے اور میرا تعلق سبات بربانڈے سے. میرا بھائی فلک ناز 16 ستمبر 2009 کو پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا. 19 دن پولیس والوں کے ساتھ منگورہ تانے میں رہا. سوات سے تعلق ہے آپ کا؟ جی ہاں, میرا تعلق سوات سے. تو منگورہ تانے میں میرا بھائی 19 دن رہا. اس کے بعد منگورہ تانے کے ایس ایچ او عزیز خان نے کہا تھا کہ میں نے آرمی والوں کے حوالہ کیا ہے, لیکن آج تک میرے بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا.
13 سال گزر گئے، یہ 14واں سال ہے، لیکن میرے بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا آج تک۔ پولیس نے یہ بتایا کہ انہوں نے کن فوجی افسران کے یا اہلکاروں کے حوالے کیا ہے؟ کوئی نام لیا، کوئی رینک بتایا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے، نہ کسی کرنل کا نہ میجر کا کسی کا نام نہیں دیا ہے انہوں نے، لیکن جو برابانڈے کا بٹالین بتاتا تھا وہاں کا کہا تھا کہ ہم نے ان آرمی والوں کو حوالہ کیا ہے، لیکن جب سے ہم آرمی والوں سے پوچھ رہی ہے تو آرمی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب تک پولیس والے نہ کہی کہ ہم نے فلانی کرنل کو یا میجر کو حوالہ کیا ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آرمی والے بھی مکر رہی ہے اور اب پولیس والے بھی نہیں مان رہے اپنی وہ بات کو۔ آپ لوگوں نے کسی کورٹ میں کوئی رٹ کی، کوئی پٹیشن کی، مسنگ پرسن کمیشن میں گئے، جاوید اقبال والے، کہیں پہ کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، ہمارا کیس جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا، وہاں سے خارج کیا گیا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ جب تک بندے کا پتہ نہیں چلتا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اس میں۔ اور یہاں سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ سے پھر وہ کمیشن بھجوا دیا، تو کمیشن میں آج تک ہمارا کیس چل رہا ہے، لیکن کمیشن میں جو ہے وہ جج صاحب ہمیں صرف اتنا کہتے ہیں، جاوید اقبال جج صاحب تھا، اس کے بعد جو دوسرا جج آیا بس اتنا ہمیں کہہ دیتے کہ ہم کوشش کر رہی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن 2013 سے لے کر آج تک 2013 میں کمیشن میں ہمارا کیس درج ہوا ہے، اور وہاں 2013 سے لے کر آج تک اس نے میرے بھائی کو کچھ جگہ پتہ نہیں لگا سکا کہ وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں۔ آپ بتائیں گی گلناز کے فلکناز کرتے کیا تھے، کیا اور کیا ان کا فیملی آپ کا سٹرکچر ہے، کہ ان کے کوئی اہل بیوی بچے بھی ہیں یا ابھی وہ ان میرڈ تھے، کیا تھا ان کا سٹرکچر؟ نہیں، میرا بھائی ان میرڈ تھا، وہ 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، اور ساتھ میں اسلامیہ ماڈل اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا، ٹیچر بھی تھا۔ صبح سے وہ بچوں کو پڑھاتا تھا اسکول میں، اور دوپہر کو اپنے کالج میں چلا جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی کا کسی وہ قسم دہشت گرد گروپ سے ایسی تنظیم سے تعلق نہیں تھا کہ جو غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو، اور ہم خود آئین کے پابند ہیں، آئین کے پاسدار ہیں۔ جو اگر میرے بھائی نے کچھ کیا ہوا ہے تو عدالتیں موجود ہے، عدالت میں انہیں پیش کیا جائے۔ اگر میرے بھائی نے کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کل عام ان کو سزا دیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا قانون ہے کہ بندے کو اٹھا کر ایسا جبری گمشدہ کروایا جاتا ہے؟ اس سے تو ظاہر پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی گنہگار ہوتا تو اسے عدالت میں پیش کر لیتے اور عدالت ان کو سزا دے دیتے، لیکن میرے بھائی کے اوپر ایسا کوئی الزامات ہے ہی نہیں، میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے۔ فلکناز کے جو پیرنٹس ہیں، ان کی والدہ ہیں، کیا وہ سوچتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ میری امی جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، آج بھی وہ مظاہرے میں نہیں آ سکتی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں مظاہرے میں جاؤں اور میں اپنی فریاد جو ہے وہ میڈیا تک اور وہاں کے ہماری ریاست تک میری آواز پہنچ جائے کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، میں ان کے لیے کتنی تڑپ رہی ہوں۔ میرا بوڑھا باپ ہے جو وہ بھی بیمار ہے، امی بھی بیمار پڑی ہوئی ہے، ہر ٹائم وہ روتی رہتی ہے، میرا ابو بھی، میری امی بھی، اور میری بھائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے تو کہتے ہیں کہ فلکناز نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، اگر وہ عید مناتے ہیں تو عید میں کہتے ہیں کہ فلکناز نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، فلکناز کو کپڑے ملے ہوگے کہ نہیں، تو دن رات وہ یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اور دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں، امی بھی بہت زیادہ بیمار ہے، بلڈ پریشر کی مریض بھی ہے، دل کا بھی مسئلہ ہے ان کو، اور سر کا بھی مسئلہ ہے انہیں، تو ڈپریشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور میرے ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ گلناز کو آپ نے سنا، ان کے بھائی ایک 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے بیچارہ، اور وہ ٹیچر ہے، ایک اسکول میں پڑھاتا ہے، ایک استاد کو آپ نے اغوا کر لیا ہے، اور خود پولیس بتا رہی ہے کہ فوج لے گئی ہے، فوج کے حوالے کیا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے جو بتا رہی ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ میں آئے تو انہوں نے کیس بجائے کرنے کے انہوں نے مسنگ پرسن کمیشن کو بھیج دیا، اور اب ویسے انہیں لاپتہ ہوئے 14واں سال ہے، لیکن اب مسنگ پرسن کمیشن میں بھی 9 سال سے وہ کیس پڑا ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، یہ سپریم کورٹ ویسے ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے کہ جی یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کیوں ہو رہی ہیں، فلان کیا ہو رہا ہے، جی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ آپ لوگوں کا آئین کا دفاع ہے اور لوگوں کے آئینی حقوق کا تحفظ ہے، اور ان لوگوں کو جب یہ ریاست، یہ فوج، یہ دیگر ادارے اغوا کر رہے ہیں اور 14 سال ان کے پیارے سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، تو وہاں پر ہماری سپریم کورٹ کہاں پہ جاتی ہے، وہاں پر اس کا انصاف کہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کا آئین کا دفاع کہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ ان کے حلف کی پاسداری کہاں پر جاتی ہے۔ ہم آپ کو دیگر لوگوں سے بھی بات کرواتے رہیں گے یہاں پر، ابھی ہم آپ کو اور لوگوں سے بات کروائیں گے۔ بہت خوب، زبردست زبردست۔
चाचा जी भी आ रहे हैं। चाचा जी की कोई मदद करे क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। ये चाचा जी कश्मीर से आए हैं और अपने बेटे के लिए आज ये पूछ रहे थे क्या उम्मीद है मेरा बेटा आएगा, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आपका बेटा जरूर आएगा, आपका बेटा जरूर आएगा। चाचा जी आपने अपनी गवाही यहाँ पर सब कर दी है, आपने अपने हाथों का प्रेम यहाँ पर सब कर दिया है। अमन चाहिए, हमें अपनी मिट्टी पर, हमें अपनी मिट्टी पर, हमें अपनी मिट्टी पर लापता अपराध को, लापता अपराध को, लापता अपराध को, नेशनल पर्सन को, नेशनल पर्सन को, नेशनल पर्सन को एक दो बात करता हूँ बाजिया साहब से। तो पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान है, वो मिट्टी हमारी है, वो फौजी इदारे हमारे हैं। हमें कहता है वो इतना मिसल पर्सन लोग हैं जो गुनहगार है, तो पाकिस्तान में अदालत है, अदालत मेरे दे उसकी सजा दे, जो मुल्क के खिलाफ करते हैं तो उसकी सजा दे, जो गुनहगार नहीं है उसको रिहा करो, वरना मैं एक सड़क पर बैठूंगा, शाम तक बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा इंशाल्लाह। मैं आखिर में ये बात करता हूँ तो जितना मिसिंग पर्सन है, जितना मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान की, वजीरिस्तान की, स्वात की, नमन की और पंजाब इस्लामाबाद की, हम ये चाहते हैं कि इसको रहा करो। उस मुल्क में अदालत है, अदालत उसको सजा दो, जो गुनहगार है तो उसको सजा दो, जो गुनहगार है तो उसको रहा करो। तो रहा नहीं करेगा तो मैं एक वादा करेगा बीच चौक में बैठूंगा कि नहीं, बैठूंगा कि नहीं, हम बैठेंगे इंशाल्लाह इधर। मैं ईमान हाजिर मजारी से भी गुजारिश करूंगी कि अपने ख्यालात का इजहार करें। वो एक बहादुर और जरी एडवोकेट है और जबरी गुमशुदा अफराद के साथ खड़ी हुई है। हर किस्म की खतरात का मुकाबला करते हुए वो अक्रॉस पाकिस्तान जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस को लड़ रही है, बहादुरी के साथ, बगैर किसी फीस के लड़ रही है। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज लापता अफराद के आलमी दिन पर मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन को जो इधर हैं, जो पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज और हर एहतजाज में नोट करने की होती है वो ये है कि किस बहादुरी और हौसले से लवाहिकीन एक जाबिराना, जालिम और बेहिस रियासत का सामना कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाज केसेस लगे हुए हैं कि उनमें कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदालतें आखिरी सहारा है लापता अफराद के लवाहिकीन की। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा है ईमान ने कि अदालतें, हम लोग बावकार शहरी हैं, हम इज्जतदार शहरी हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जिस तरह से हम पे जुल्म किया गया है, हम फिर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि कानून का सहारा लेते हुए हम मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की हाई कोर्ट, मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जाएंगे और अपने मुकदमात दर्ज करेंगे ताकि हमको इंसाफ मिले। और हम मुल्क के टूलर्स में, कैंपों में, वॉक्स में, अपने मुजाहिरों में आवाज उठाएंगे कि हम पर कितना बदतरीन तशद्दुद किया गया है और हम अपने मुतालबे से कैसे पीछे हट सकते हैं, हम किस तरह हार मान सकते हैं। ये कोई प्रॉपर्टी का मसला
लेने के लिए, सेनेट और पार्लियामेंट की सीटों को लेने के लिए अथक पैसा खर्च किया जाता है और वो उस मकसद को हासिल कर लेते हैं ये लोग। हमारा मकसद बहुत छोटा और बहुत मुख्तसर है, बहुत फोकस्ड है हमारा मकसद। सिर्फ और सिर्फ हमारी गुमशुदा, लापता, जबरी गुमशुदा प्यारों को बाजियाब कर लिया जाए, उनको सामने ले आया जाए। कोई इल्जाम है तो उनको किसी अदालतों में ले आए, बेगुनाह है तो उनको घर पहुंचा दिया जाए, उनके ऊपर होने वाले जुल्म का इजाला किया जाए, उनको बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कॉम्पेंसेशन दी जाए और उनकी जो ज़हनी और जिस्मानी हालत तबाह हो चुकी होती है, उनके बच्चे जो रो चुके होते हैं, उनकी बीवियां जो ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी होती है, उनका इलाज मुआवजा कराया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन की जाए कि पहले तो वो एक नॉर्मल धारे में थे, अपना कमाते थे, अपना खाते थे, अब हुकूमत उनको ज़रे तलाफी दे जिसके जरिए से वो अपनी रिहैबिलिटेशन करें, अपने पर होने वाले जुल्म का इजाला करें, जो उनकी कमाई नहीं हो सकी वो अपनी कमाई करें, दोबारा अपना स्टैचर वापस बहाल करें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नए सिरे से स्टार्ट करें। अपने वसाइल जो उनके खत्म हो चुके थे, ये हुकूमत का फर्ज है कि वो उनके वसाइल उनको दे। जो भी गवर्नमेंट के नौकरियां अवेलेबल है, गवर्नमेंट उनको एडजस्ट करे, उनको गवर्नमेंट की नौकरियां दी जाए ताकि वो अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त सही तरीके से कर सके। उनके नफ्सियाती इलाज मुआवजा किया जाए और एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि इस दिन के बाद कोई शख्स जबरी लापता, जबरी गुमशुदा नहीं होगा। जब तक कि रियासत पाकिस्तान इस अमल से बाज नहीं आती, ये मसला रुकेगा नहीं। अगर हम 100 लोगों को बाजियाब करते हैं तो दूसरी तरफ 200 लोग अगवा हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि फुल स्टॉप ना लगे। रियासत को फुल स्टॉप लगाना होगा और उसके बाद जितने भी पहले पुराने गुमशुदा हैं, चाहे वो 10 साल, 15 साल या कोई 4 महीने, 5 महीने या कोई 6 साल, जिस तरह इंजीनियर साजिद महमूद जो कि इस्लामाबाद की एलीट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले F8 में रहने वाले साजिद महमूद को अपने घर में अपनी 3 बच्चियों और बेबी के सामने अगवा किया गया। हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और उन तमाम लवाहिकीन जिनका ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से, खुरम एजेंसी से, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब के किसी भी शहर, इस्लामाबाद, सिंध के किसी भी शहर, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर से हो, हम इस अमल की मजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं 30 अगस्त के यादगार दिन पर, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, कि हमारे प्यारों को फिर और बाजियाब किया जाए। मोमेंट की नुमाइंदगी करते हुए मैं जाहिद से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना मुतालबा भी पेश करे और अपने पर होने वाले जुर्म का भी ऐलान करे, बताए कि मैं यहाँ पर गवाह की हैसियत में मौजूद हूँ कि मैंने अपने भाई के लिए तहरीक चलाई। دا نړۍ د ملګري پښتانه خاص کر د دې نارو چې کوم جواب دا څنګه ازادي ده د هغې سره جواب راکوئ. پهله د لاپته افراد دپاره لاپته افراد کو 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 شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
سره چغه راکوي چې دا څنګه ازادي ده. ځوانان مو قتل کیږي، ځوانان مو قتل کیږي، ځوانان مو قتل کیږي، کورونه مو ورانیږي، کورونه مو ورانیږي، مشران مو قتل کیږي، مشران مو قتل کیږي، ځوانان مو ورکیږي، ځوانان مو ورکیږي، کورونه مو ورانیږي، پښتون پکې غر کیږي، پښتون پکې غر کیږي، پښتون پکې غر کیږي. خالد صاحب ڈاکٹر خالد سول سوسائٹی کے ممبر ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. یہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں. ایچ ایف سی پی کے وفد بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کی بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. چودھری صاحب موجود ہیں، آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، اپنے مطالبات کو آگے پیش کریں. ڈاکٹر خالد صاحب. دوستو، آمنہ صاحبہ کا بہت شکریہ. میں یہ غم کی داستان کہاں سے شروع کروں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. کچھ باتوں کی اپنے تہی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ اپنی فریاد پیش کرتا ہوں. وہ اس ریاست سے ہے. اگر واقعی کچھ قوتیں جو اپنے آپ کو ریاست کے رکھوالے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس اسٹیٹ، اس ریاست کے نظریاتی محافظ کہتے ہیں، میں ان لوگوں کو آپ کے ذریعے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ دوستو، بھائیوں، ہمارے وطن کے رہنے والوں، وطن اس طرح حفاظت میں نہیں رہتا. ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم یہ برے اوقات 71 اور 70 میں گزار چکے ہیں. ہم 70 اور 71 میں ایک بہت بڑے نقصان کو جھیل چکے ہیں. خدا کے لیے اس مملکت کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس مشترکہ گھر کو قائم رکھنے کی خاطر ان طریقوں کو عملی جامہ مت پہنائیں جس طریقوں کے کام لینے سے ہمیں 71 اور 70 کی بدبختیاں دیکھنی پڑے. میں بڑے واضح انداز میں نام نہاد وطن پرستوں کو یہ کہتا ہوں، نام نہاد پاکستان کے محافظین کو یہ کہتا ہوں کہ آؤ دیکھو، چہرے جو ملک بچا سکتے ہیں، چہرے جو ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ آج ڈی چوک پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور سب کے چہرے پشمردہ ہیں. دوستو، میں ان لوگوں کو آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اگر اس پشمردہ چہروں پر خوشی کے آثار نہیں نمودار ہوئے تو خاکم بدہن اس مملکت کو 71 اور 70 کے حادثات پھر دیکھنے پڑیں گے. اور خدا نہ کرے میرے دوستو، اگر 70 اور 71 ایک بار پھر ظہور پذیر ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صفحہ ہستی سے خاکم بدہن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے اگر پاکستانیوں کو دیکھنا ہے، اگر ملک کے محافظین کو دیکھنا ہے، اگر ملک بچانے والوں کو دیکھنا ہے تو آؤ ڈی چوک پہ اور ان چہروں کو دیکھو جو اصل میں پاکستانی چہرے ہیں، جو اصل میں پاکستان چاہنے والے ہیں، جو اصل میں پاکستان کے محافظین ہیں. دوستوں، میں آپ لوگوں کے ذریعے سول سوسائٹی کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آج آپ نہیں اٹھتے اور ان لوگوں کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو یہ یاد رکھیں کہ چراغ آپ کے بھی بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. آج اگر ان گھرانوں میں چراغ بجھے ہیں اور غم کی اندھیری رات ہے تو ساتھیوں، سول سوسائٹی کا ہر بندہ
अपने गिरेबान में देखे और ये सोचे कि उसके घर का चिराग भी कल इन्हीं हवाओं के जरिए, जो मुल्क दुश्मन है, जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो इंसानियत दुश्मन है, इन हवाओं के जरिए उनके चिराग भी बुझेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप उन लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि आप अकल के नाखून लें, आप थोड़ा सा सोचें, आप इस मुल्क को कायम रखने के लिए थोड़ा सा अक्लमंदी से, शऊर से काम लें। हो सकता है अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए, वरना जो मायूसी, जो बदबख्ती मुझे इन पाकिस्तानियों के चेहरों पे नजर आ रही है, जो गम अंधों और जिस किस्म के दर्दनाक तासुरात इनके चेहरों पे नजर आ रहे हैं, खुदा न करे कि ये अंधों, ये गम, ये दुख, ये गम के तासुरात मेरे मुल्क के चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है इन्होंने कि अगर हम अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, ये इनकी चक्की का पहिया नहीं रोकेंगे, तो हम खुदा ना खास्ता इससे भी बड़ी नुकसान के मुतहम्मिल जिसके हम नहीं हो सकते, 71 से भी बड़े नुकसान का हम सामना हमें करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। शाहिद मंजूर की फैमिली में से मैं दावत देती हूँ कि तशरीफ लाए, उनकी बेटी भी यहाँ मौजूद है, उनके वालिद साहब भी अभी पहुंचे नहीं है, मगर इनकी बेटी है, वो बात करेगी। मासूम बच्ची क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है, आप खुद देख लीजिए। हमारे अबू 8 साल से नहीं आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या सोचती हो? मुझे अपना कभी याद आते हैं। हमारे अब्बा जी 8 साल से नहीं आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमें बहुत याद आते हैं, अपने वापस याद है। दावत दूंगी HRCP के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे साथ मौजूद है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। आमना मसूद जलवा साहबा की जो जद्दोजहद है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। देखिए, किसी भी तंजीम को, किसी भी इशू को कोई एक शख्स या 2 या 4 लोग लेके चलते हैं और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आप सब लोग भी दाद और सलाम के मुस्तहिक हैं कि आपने इस इशू को ज़िंदा रखा हुआ है और इस इशू पे आप खड़े हैं। ये मुश्किल मसला है आप लोगों के लिए कि वो शख्स जानता है जो इस मुश्किल से, इस गर्द से गुजर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमेशा से यही स्टांस है कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनको बंद किया जाए, और जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं उनको फौरी तौर पर सामने लाया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उन्होंने कोई रियासत के खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम उठाया है जो रियासत को नामंजूर है, अदालतें मौजूद है, कवानीन मौजूद है, उनके तहत उनको अदालतों में लाया जाए, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाए, उनके ऊपर फ्री ट्रायल की, उनको जो इंटरनेशनल गवर्नेंस हैं उनके ऊपर जो बात है वो उनको हक दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वक्त लापता हैं उनको फौरी तौर पर सामने लाया जाए और उनके ऊपर जो चार्जेस है वो लगा के उनको फ्री ट्रायल की उनको सहूलत फराहम की जाए। आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, दूर दराज से आए हैं, आज इंटरनेशनल फोर्स डिसअपीयरेंस डे है,
اور آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ جو احتجاج یہاں پر ریکارڈ کروا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حکومتوں کو اور جو ریاست ہے ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. ہر سال آپ لوگ آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں. انسانی حقوق کے کارکنان، سول سوسائٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ سال ہر سال سے لوگ لاپتہ ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار اور سب کرب سے گزر رہے ہیں. ریاست سے ہم گزارش کرتے ہیں، ان اداروں سے گزارش کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو سامنے لائے تاکہ ان لوگوں کی دل جوئی ہو سکے، ان کو معلوم تو ہو سکے ان کے جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا کس حال میں ہیں. جس گھر سے ایک شخص کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور جب اس کا اغوا کے اوپر رینسم کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے پیسے دے دیے جائیں، تو لوگ اس صورت میں بھی بڑے کرب سے گزرتے ہیں. حالانکہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا شخص جو ہے جو اغوا ہو چکا ہے وہ فلاں لوگوں کے پاس ہے. کم از کم ان کو یہ تسلی تو ہوتی ہے، ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ فلاں نے اغوا کیا، وہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب تو یہاں پر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں. ہم بار بار ہر سال یہاں پر رہ کے مطالبہ کرتے ہیں. ہر سال میں 2-4 مرتبہ یہاں پر آمنہ مسعود جنڈوا صاحبہ یہ تحریک لے کے چلتی ہیں. بڑی مصیبت، تکلیفیں، پریشانیاں دیکھتی ہیں، قانون کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور جو جبری گمشدہ افراد ہیں ان کو سامنے لایا جائے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ زندہ ہیں اور کس حال میں. شکریہ بہت بہت. اب میں گزارش کروں گی کہ لاپتہ افراد کے جتنے بھی لواحقین ہیں جو اپنی داستان سنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں میڈیا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، وہ سامنے آئیں ایک ایک کر کے اور وہ تمام لوگوں کو اپنی داستان سنائیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ والد صاحب یہاں میرے موجود ہیں کہ وہ اپنی داستان سنائیں. السلام علیکم. میرا نام محمد صفدر محمود ہے. میرا بیٹے کا نام ہے عمر صفدر. 6 سال 7 مہینے سے وہ لاپتہ ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے یا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو وہ اس کا صبر برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر جو بندہ لاپتہ ہو جائے اس کا افسوس یا اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کس حالت میں ہے. اس طرف سے جو وہی آدمی گزرتا ہے جس کے بچے گم ہوئے ہوں. میں گزارش کرتا ہوں اور باب اختیار سے کہ وہ جبری گمشدگی کا سلسلہ ختم کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ان کے کیا گناہ ہیں. مزید میں یہی اپیل کر سکتا ہوں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. ہمارا بھائی تقریباً 2014 سے گما ہوئے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو برائے مہربانی مومن جیسے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. وہ ہمارے اوپر کوئی رحم کر دے تو کوئی حال نہیں ہمارا. ہم تقریباً پچھلی سال بھی ادھر آیا تھا لیکن ہمارا اوپر کس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو برائے مہربانی ہمارا اوپر تھوڑا رحم کر دے، مہربانی. شکریہ بہت بہت. محی الدین کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی السلام علیکم. میرا بھائی 14 اگست والے دن گھوما ہے صبح 9 بجے. تو ہماری ماں تو یہ کہتی ہے بھائی کو ڈھونڈو. کہاں سے ڈھونڈیں؟ جب کوئی لے گیا ان کو تو نہیں پتا کدھر ہے. ٹھیک ہے، آج سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، گنگا بہرا ہے. وہ اپنی صفائی کیا پیش کرے گا؟ بات تو یہ ہے نا، صفائی ایک انسان دیتا ہے، وہ اپنی صفائی کیا پیش کرے گا؟ پی ایف کامرا میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں میں پڑھا بھلا، وہیں پہ سب کچھ ہے اور وہیں پہ آج انہوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے. لیکن انصاف چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، صرف انصاف. شکریہ بہت بہت. خواتین میں سے کوئی اپنی اسٹوری سنانا چاہے؟ احمد آپ بات کرو.
علیکم. میرا بھائی 2014 میں میرے بھائی کو اٹک سے انہوں نے اٹھایا اور اب تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا بھائی کہاں پہ ہے, کس حال میں ہے. اس کی 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے ابو کہاں پہ ہیں, اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کے سوالوں کا کیا جواب دیں کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے. میں روزانہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوں اس کرب سے گزرتے ہوئے. وہ روزانہ رات کو اس تکلیف سے گزرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کب واپس آئے گا. میرے ابو نے ہر کوشش کی ہے. ہائی کورٹ نے کیس چلایا, مسنگ پرسن کمیشن میں گئے. وہاں کی ہر ہیئرنگ پہ ہم لوگ اتنے ہوپفل ہوتے تھے کہ اس ہیئرنگ پہ کچھ امید ملے گی, لیکن کچھ بھی فروٹفل نہیں ہوا. مسنگ پرسن کمیشن نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. ہمیں تھوڑی ہوپ ملی کہ اب ہمارا بھائی آ جائے گا, لیکن یہ لوگ کسی کا آنسریبل نہیں ہے. ہمارے ملک کا کوئی قانون, کچھ بھی ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. مسنگ پرسن سے ہم لوگ ہوپلیس ہو گئے. اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. ظاہر ہے جس کے گھر سے کوئی مسنگ ہوتا ہے وہ ہم ہاتھ چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. وہاں پہ ہمارا کیس تقریباً 2-3 سال سے چل رہا ہے. کبھی جج چینج ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے اپنی ہوپ نہیں چھوڑی. میں سامنا کے ساتھ ہم لوگ لنکڈ ہیں اور اس پروٹیسٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ نیوز سامنے آئے اور میرا بھائی گھر واپس آئے. اس کی 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اس کی بیوی ہے, میرے پیرنٹس ہیں جو صبح شام اس ویٹ میں ہیں کہ شاید آج میرا بیٹا گھر واپس آ جائے گا. امی کبھی اکثر رات کو 2 بجے اٹھ کے گیٹ کھولتی ہیں, لائٹ آف نہیں کرنے دیتی کہ لائٹ آف نہیں کرو, ہو سکتا ہے میرا بیٹا واپس آ جائے, لائٹ آف نہیں ہونی چاہیے. آئی ہوپ یہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جس کے گھر سے کوئی مسنگ ہوتا ہے وہ لوگ کتنی تکلیف سے, کتنی ایگنی سے گزرتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹارچر ہے ہم لوگوں کے لیے. ڈیلی صبح شام اس چیز کو فیل کرنا کہ پتہ نہیں بھائی کس حال میں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ٹھیک, اس کی صحت کیسی ہے. ہم لوگ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے, ان انسٹیٹیوشن سے, جتنے ادارے ہیں جو ان چیزوں سے کے ساتھ لنکڈ ہیں, کہ کائنڈلی ہر گھر سے جو بھی انسان مسنگ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا ہسبینڈ ہے, کسی کا فادر ہے, کائنڈلی ان کے لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجیں. تھینک یو. شکریہ بہت بہت آپ کا. اب میں گزارش کروں گی کہ مرد حضرات میں سے کوئی اپنی کہانی سنانا چاہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکرولی آفریدی. میرا بیٹا کسر خان 25/7/2013 میں FF3 آرمی نے اٹھایا ہے. یہ گیا تھا کمیشن آفس میں, کمیشن میں گیا تھا, کیس چلایا, پھر گیا تھا ہائی کورٹ میں, کیس کرایا. ابھی تک میرے کو جو نا کچھ پتہ نہیں چلا اس کا. ہم جو ہے نا آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹے کو جو ہے نا رہا کرے, سب جتنا پرسن ہے جو ہے نا اس کو رہا کرے. باقی یہ جو دہشت گرد بنتے ہیں کیسا بن جائے, ایسے بن جاتے ہیں نا جو آئے گا حکومت کو اپنا ریکویسٹ کرے گا اور حکومت نہیں مانے گا, تب جو ہے نا دہشت گرد بن جاتے ہیں. ہم حکومت کو یہی ریکویسٹ کرے گا کہ جو ہے نا ہم لوگ کو دہشت گرد مت بناؤ. ہم لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے آئے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ لاپتہ افراد ہے اس کو رہا کرو. برائے مہربانی یہ لاپتہ افراد کو رہا کرو. میرا نام امتیاز ہے, میں مندی وینسی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد صاحب کو تقریباً 12 سال ہو گئے لاپتہ ہوئے.
ان کو پشاور سے اٹھایا گیا ہے. ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں. ہم ہر عدالت میں گئے, ہم نے ہر جگہ ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہم نے جو جس سے ہمارا کام ہو سکے, لیکن آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. میری ریاست سے, میری آرمی چیف سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہم پہ تھوڑا رحم کریں. ہم ہی پاکستان کے باشندے ہیں, ہم کوئی انڈیا سے نہیں آئے. نہ آپ ہماری کوئی یا بات سنتا ہے, نہ ہماری یا کوئی فریاد سنتا ہے. برائے مہربانی ہم پہ رحم کرے, ہمارے والد صاحب کو رہا کرے. اسی در سے میرے والد صاحب کے ابو بھی چلے گئے اور ابھی بہت مشکل ہو رہی ہے ہماری, تو مہربانی ہوگی آپ کی ان کو رہا کریں, مہربانی. شکریہ بہت بہت. اب ان کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے, پر ان کے جو بھائی ہیں ان کو لاپتہ جو ہے وہ راولپنڈی شہر سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ تقر عینها ولا تحزن انا رادوه الى امك کہ تقر عینها ولا تحزن. یہ ہمارا کمیشن میں اسلام آباد میں دفتر کے اوپر یہ لکھا ہوتے ہیں اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ کہ تقر عینها ولا تحزن. یہ قرآن کریم کا عظیم کا ایک آیات ہے, انہوں نے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے. 3.5 سال ہم نے یہ کیس ادھر چلایا تھا. جب بھی وہاں پہ گزر جاتے ہیں, وہاں پہ ہم اوپر چل جاتے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا اردو میں بات بھی نہیں کر سکتا ہے. جو جج بیٹھا ہوا تھا اس کو کہہ رہے تھے بس انگلش میں بات کر رہے ہیں, دوسرا جو ہے نا اردو کا یا کوئی اور زبان کا کوئی الفاظ نہیں ہے. لہٰذا یہ امنا مسعود جنجوعہ کا جدوجہد جو 6 سال ہے جو ہمارے ساتھ, ان نے ہمارے ساتھ جتنے جدوجہد کیا تھا, خدمت انسانی کیا تھا, یہ امنا مسعود کا شکریہ ہم میں سے ایک بھی پورا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہمارا نام سید عالم ہے, والد کا نام میرا عالم ہے. ہمارا بھائی کا جو گم ہوئے ہے ان کا نام عبدالرزاق ہے. یہ 16 مارچ 2017 شام کو 6 بجے دکان سے 2 گاڑی آیا تھا. ایک وائٹ کلر کا ڈبل ڈور تھا, دوسرا جو ہے نا کالا کلر کا ڈبل ڈور گاڑی تھا. اس نے ہمارا بھائی کو اس میں بٹھایا. ہمارا چھوٹا بچہ تھا, اس کو بتایا تھا کہ آپ دکان میں بیٹھو, یہ ابھی تھوڑا دیر بعد میں آئے گا. ابھی 6 سال گزر گیا. ایک ایسا مسلم اور ایک رحم دل ہمارا اداروں میں پیدا نہیں ہوا, ہمارا پولیس میں پیدا نہیں ہوا, ہمارا سیاستدانوں میں پیدا نہیں ہوا. جو وہ مجھے صرف یہی بتائے کہ آپ کا بھائی کا یہ جرم ہے اور یہ فلان جگہ میں ہے. ان کا جو ہے نا تقریباً 5 بچے ہیں, وہ چھوٹے ہم جب بھی شام کو چلے جاتے ہیں وہ مجھ سے بتاتے ہیں لالا ہمارا جو ہے نا ابو آپ کب لے کے آؤں گے. آج اللہ گواہ ہے جو میں ادھر اسلام آباد آیا تھا نا, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا اچھا آپ ابو لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو مجھے اس بات پہ دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ شام کو ہم جائے گا اس بچوں کو ہم کیا بتائیں گے. دوسرا یہ ہے بھائی جان, اس ملک میں ہم اس ملک کا شہری ہے, ہم اس ملک کا اس مٹی کے بچے ہیں. اس مٹی پر ہمارا بڑوں نے قربانی دیا, ہمارا آگے سے بڑوں نے قربانی دیا. اس پر ہم ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا اپنے مٹی پر قربانی دے رہے ہیں. لہٰذا اپنے مٹی کا جانشین اور اپنے مٹی کا سرداران اور ادارے ہمارے ساتھ ظلم کر رہے. لہٰذا میں ان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی یہ کرو بھائی, ہم ان کو جو ہے نا عدالت میں لے جاؤ. اگر اس کے اوپر کوئی جرم ہے تو الحمدللہ ملک ہمارا آباد ہے, ملک منظم ہے. ادارے آپ جو ہے نا ان کو عدالت میں لے جائے تاکہ عدالت کا جو سزا ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے. لیکن اس میں جو عدالت کا بھی جرم نہیں ہے, قوم کا بھی جرم نہیں ہے, ملک کا بھی جرم نہیں ہے, تو آپ لوگ مجھے اور ہم پورے خاندان کو کیوں تڑپتے ہیں؟ کیا ظلم کیا ہم نے کون سا یہ باہر سے
आकर इधर मामला किया, जो अमले कर रहे वो आप लोग जो है ना उनको मिठाई खिलाते, और जो आपके शहरी है उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। लिहाजा हम अपने इदारों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपने वजीर आजम से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने चीफ आर्मी स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा चीफ आर्मी स्टाफ है उससे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन बच्चों पर और इन खवातीनों पर, इन दर्दनाक लोगों पर रहम करो। अल्लाह हो सकते इस मुल्क पर रहम करे। अगर आप लोग इन अपने बच्चों और इन खवातीन और इन बच्चों पर रहम नहीं करेंगे तो लिहाजा ये मुश्किल है, अल्लाह का रहम आप लोगों पर भी मुश्किल है। हम अपने मुल्क को दिफा कर सकता है, अपने मुल्क को खून दे सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं, किस बात पे हो रहे हैं, जिस सजा जिस बात पे हो रहे हैं वो अदालत है। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में वो जो लापता है उनको सामने कर दो, जो गुनाहगार है उसको सजा दो, जो गुनाहगार नहीं है वो अपने प्यारों को, अपने वालिदैनों को, अपने बच्चों को देना वापस कर दो। आप अल्लाह उनका बदला देगा। आप हो सकते हैं तेरा बाप मिलेगा, हम चीन के लेंगे, हम चीन के लेंगे।